अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा बख्श, न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। वतन अजीज़ में हैजान और गैर यकीनी सूरत हाल कोई नई बात नहीं। हर दूसरे रोज़ कोई नया मसला, कोई नया बहरान और कोई ना कोई ऐसी नई बात या मायूस कुन खबर सामने आती है। इसके साथ साथ दहशत गर्दी और फिर माशी मसाइल या माशी सूरत हाल जो कि मुस्तकिल टेंशन का बायस बनी रहती है। ऐसे में आम आदमी के लिए रिलैक्स होने के लिए या फिर नॉर्मल रखने के लिए खुद को तफरीह के ज़राए ना होने के बराबर हैं। दुनिया भर में फिल्म को तफरीह का बेहतरीन जरिया समझा जाता है। ना सिर्फ बेहतरीन जरिया बल्कि फिल्में सस्ती तफरीह भी फराहम करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इन्हितात का शिकार होते होते तकरीबन खत्म हो चुकी। आखिर फिल्म इंडस्ट्री इस हाल को क्यों पहुंची, कैसे पहुंची और क्या पाकिस्तान में इस फिल्म इंडस्ट्री का कोई मुस्तकबिल है भी या नहीं, इस पर बात करेंगे। इसके लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर नई आने वाली फिल्म दुख्तर की आफिया नथानियल, अदाकार राशिद महमूद साहब, रेडियो टीवी थिएटर फिल्म किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया न्यूज़ रूम में आने के लिए। फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के सदर सैयद नूर साहब और पाकिस्तान को बेतहाशा फिल्में देने वाले सैयद नूर भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। नूर साहब, आगाज़ आपसे करूंगी। आपने गुज़िश्ता 2 साल में कोई फिल्म नहीं बनाई, जो आखिरी 4 फिल्में बनाई थी वो तकरीबन फ्लॉप हो गई। क्या वजह है? क्या आप वो क्वालिटी नहीं दे सके? ऑडियंस की डिमांड चेंज हो गई है? अनफॉर्चुनेटली मेरी फिल्म प्राइस ऑफ ऑनर जो ऑनर किलिंग पे मैंने बनाई 1 साल से कंप्लीट पड़ी है और मुझे प्रॉपरली उसको रिलीज़ करने का मौका नहीं मिल रहा। मैं कोई जितनी मेहनत से मैं फिल्म बनाऊं और उसको बगैर सोचे समझे उसको रिलीज़ कर दूं, ये मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी है फिल्म के लिए भी, के साथ भी और अपने साथ भी। तो मैं इस राइट टाइम के इंतज़ार में हूँ। वो इसी साल में हम रिलीज़ करेंगे। एक वो फिल्म है, दूसरी मैं बना रहा हूँ भाई वांटेड, दैट इज़ अगेन इशू बेस्ड फिल्म। और तीसरी फिल्म मेरी जो जा रही है कनाडा, इट्स अ लव स्टोरी, फर्स्ट लव के नाम से, तो हम बना रहे। तो अभी इस ईद पे फिल्म मेरी रिलीज़ होना थी, ये प्राइस ऑफ ऑनर, नो ये भाई वांटेड, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारी एक बहुत बड़ी फिल्म रिलीज़ हो रही है सल्तनत, तो हम आपस में अगर ये नहीं सोचेंगे कि हम प्लेस दें उनको, हम मार्जिन दें अपनी फिल्म को ताकि वो बेहतर बिजनेस कर सके, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ टकरा जाएं और ना उसको बेहतर बिजनेस मिले ना मुझे। साहब, एक वक्त था कि पाकिस्तान में 100 से, जो कि गोल्डन पीरियड था, तब तो एक 143 तक भी एक वक्त में फिल्में गई जो रिलीज हुई 100 से ऊपर। क्या तब लोग एक दूसरे को स्पेस नहीं देते थे? नहीं, तब कंपटीशन नहीं था ऐसा। देखें, तब आपके सर पे हिंदुस्तानी फिल्म की तलवार नहीं थी। तब जो एग्जीबिटर थे वो प्रोड्यूसर थे, वो आपके साथ मिल के फिल्म को प्रमोट करते थे, फिल्म को लगाते थे। आज अगर आप पाकिस्तानी फिल्म लेके जाते हैं तो वो आपसे बहुत सोच समझ के वो हाँ करते हैं और यही कहते हैं कि अब हमारे पास हिंदुस्तानी फिल्म नहीं होगी या कोई और फिल्म नहीं होगी तो तब हम देखेंगे पाकिस्तानी फिल्म की तरफ। तो ये जो सूरत हाल है इसने बहुत डिस्टर्ब किया है पाकिस्तानी फिल्म को। तो ये पाकिस्तानी फिल्म जो है 100 बनती रही हैं, 110 भी बनी है और फिर बनेगी, लेकिन उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको ऐसे ही सपोर्ट की ज़रूरत है जैसे आज हम इस चैनल पे बैठे हैं। इस चैनल ने रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से एक शुरुआत। अपनी फिल्म इंडस्ट्री में मसाइल क्या देखते हैं? सबसे बड़ा तो मसला ये है, हमारे पास टेक्निकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं है। हमें बाहर जाना पड़ता है, हमें बाहर देखना पड़ता है और यहाँ हमारे पास ना वो माहौल है, ना वो कैमरास हैं, ना वो पोस्ट प्रोडक्शन की फैसिलिटी है, वो नहीं है, बजट नहीं है। अगर यहाँ मिसाल दूँ वॉर की, तो वॉर एक बड़े बजट की फिल्म है और उसका बिजनेस भी बड़ा है। उसकी टेक्निकल फैसिलिटीज़ जो हैं उन्होंने बाहर से ली हैं और बाहर से किया है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो 8 साल पहले चला गया था बाहर, अपनी फिल्म की सारी पोस्ट में बाहर करता था और अभी मैं कर रहा हूँ। लेकिन हर कोई नहीं जा सकता, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गई है। हर कोई अपनी फिल्म उठा के बैंकॉक या हिंदुस्तान नहीं जा सकता। हाँ, हमें यहाँ उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, छोटे फिल्म मेकर को, छोटे प्रोड्यूसर को जिनके पास बजट कम है। तो जब तक ये कंट्रोल नहीं होगी प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं। और जब तक एग्जीबिटर ये नहीं कहेगा कि आप पहले, आपकी फिल्म्स पहले, पाकिस्तानी फिल्म पहले, हिंदुस्तानी फिल्म या अंग्रेजी फिल्म बाद में, तब तक लोग इनकरेज नहीं। फिर आफिया को शामिल करते हैं। आफिया इस तरह कह रहे हैं नूर साहब के सपोर्ट भी नहीं है, हिंदुस्तानी फिल्म की तलवार भी, टेक्निकली भी हम उतने अपग्रेड नहीं है, अपडेट नहीं है। आपने क्यों सोचा फिल्म बनाने का? क्या आपको लगता है आपकी फिल्म देखी जाएगी? क्या इसमें कुछ मुख्तलिफ है? बिल्कुल, हमारी दुख्तर जो है वो एक बड़ी पर्सनल कहानी है, एक माँ और बच्ची की। माँ अपनी बच्ची को लेके भागती है और पूरी जो फिल्म है इट्स अ स्टोरी ऑफ अ सर्च फॉर अ न्यू लाइफ फॉर हर चाइल्ड। तो मेरे ख्याल से ऐसा मौजू और ऐसा सब्जेक्ट
پہلے کبھی ہماری سنیما انڈسٹری میں نہیں اٹھایا گیا, اسپیشلی جس میں مرکزی کردار جو ہیں وہ 2 عورتیں اس میں شامل ہیں. اور جہاں تک میں سعید نور صاحب کی بات سے اگری کروں گی کہ جو چیلنجز ہیں وہ ٹیکنیکل بھی ہیں اور بھی ایک قسم کے ہیں, مگر مین جو ہے نا فائنانسنگ پرابلم کہ ایسی فلموں کو موقع کون دے, وہ سب سے بیسک پرابلم ہے. آپ سوچئے مجھے لگ گئے 10 سال کیوں اس فلم کو فائنانس کرنے میں, کیونکہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ آپ فلم 2 عورتوں کے ساتھ چلانی اور مشکل, اور مشکل ہے. اور یہ پرابلم ہو گیا نا, ہیرو جی ہیں ہمارے موہب مرزا ہیں, مگر جو آپ کی جو 2 لیڈیز ہیں لیڈ, ان کو سب اگنور کرتے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, سو سب سے مشکل کام ایکچولی یہ ہے کہ کوئی آپ کے جو پاکستان میں موجود ہے ابھی اس وقت انڈسٹری جو کہ کر سکتے ہیں فائنانس, وہ یقین نہیں کرتے ان چیزوں. آپ کے خیال میں فائنانس کا ہونا سب سے اہم ایشو ہے, اس کے علاوہ ٹیکنیکلی یا کانٹینٹ کو دیکھنا؟ ٹیکنیکل ایشو بہت میجر ایک ایشو ہے, مگر ہماری جو فلم ہے, میں بڑے پرائڈ سے کہہ سکتی ہوں اپنی فلم کو, نہیں جی میں یہ پرائڈ سے کہہ سکتی ہوں کہ 100% لوکل کاسٹ اینڈ کرو, کوئی بھی گورا نہیں تھا ہمارے سیٹ پہ, سارا لوکل ٹیلنٹ سامنے آیا. تو ہم نے موقع دیا ایسے لوگوں کو اس انڈسٹری میں سے, کچھ لالی ووڈ کے لوگ ہیں, کچھ انڈسٹری کے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ان کو پلیٹ فارم دینے کی بات ہے. سو ہماری فلم نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ آگے آئیں, نیو کمرز بھی ہیں, اولڈ ٹائمرز بھی ہیں, اور اکٹھے مل کے ہم نے یہ فلم بنائی. اور آپ کو جیو فلمز کی صورت میں پلیٹ فارم مل گیا, تو میرا خیال سے آپ جس کی بات کر رہی ہیں کہ دختر, اب لوگ اس کو دیکھ سکیں گے. راشد صاحب, ہندوستانی فلم کی تلوار کی بات کی گئی, پھر سپورٹ کی بات کی گئی. اگر بنیادی سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں پہلے کہ ہماری فلم انڈسٹری تباہی کی طرف گئی کیوں؟ کہاں اگر 100-150 تک فلم ہوتی ہے اور کہاں ہم 1-2 سوچ کے ریلیز کریں؟ میں عرض کرتا ہوں, فلم انڈسٹری میں جیسے ہمارے ملک میں ایک ٹرمینالوجی ہے, گھس بیٹھی ہے, ہر روٹ پہ ہوتے ہیں. ہماری فلم جو ہے وہ انڈیا کی فلمیں اب تو نہیں آئی, پہلے بھی آیا کرتی تھی, بالکل ایک دوسرے کے سامنے یہ فلمز لگتی تھیں اور لوگ دیکھتے تھے ہماری فلم کو بھی. ہمارے ہاں جو یہ داؤ لگانے والے لوگ آئے ہیں فلم انڈسٹری میں, حکومت نے ایک انسینٹیو دیا ہوا ہے فلم انڈسٹری کو. یہاں خواب میں کوئی سوچ سکتا ہے شاہ جی کی ایک فلم 65 یا 70 لاکھ میں بنائی تھی, اور میرا خیال ہے 65 یا 70 کروڑ روپے ارن کیے اس فلم کے ریفرنس سے. فلم کے لیے ارادہ چاہیے, بڑی بات چاہیے, بڑی بات کسی بھی منہ سے نکلے گی وہ سنی جائے گی. ہمارے ہاں نہ تو کوئی پلاننگ ہے, نہ وہ لوگ رہے, ڈسٹریبیوٹر اور کچھ ایسی ایک مافیا آ کے وہاں اس نے قبضہ کر لیا. انہوں نے جو حکومت نے انسینٹیو دیا, ایک ٹیکس کی چھوٹ دی ہوئی ہے. آج کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کی فلم جو ہے وہ سینما کے ایک سینما سے 1.5 2 کروڑ کا شیئر لے جائیں. ہم نے داؤ لگانے شروع کر دیے. کہانی ہے نہیں, کمٹمنٹ ہے نہیں, ڈیووشن ہے نہیں, ایسے دکھا کہ ادھر تو بڑے پیسے ایک دم سے نکل آتے. اس میں ان لوگوں نے آ کے فلمیں یہاں بنانی شروع کر دی. بدماشوں کے موضوع, فلاں موضوع, ایک آدھ ہو گیا بھائی, گیمکس ایک آدھ بار چلتی ہے نا, وہ سارے لائن لگا کے اس کے پیچھے چل پڑے, اور وہ سارے نان پروفیشنلز لوگ تھے, ان کا فلم انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا. راشد صاحب, اب سوال یہ ہے کہ کیا اداکاروں نے بھی کوئی اپنا کردار ادا کیا؟ جب آپ کہتے ہیں ایسے لوگوں نے استعمال کیا تو ظاہری بات ہے سب ذمہ دار ہے, سب ذمہ دار ہے. میں کسی کو بری و ذمہ نہیں اس میں سمجھتا. اب بعض لوگ ہمارے, مثلا میں شان کی مثال لیتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے, ارے بھائی اس کو جب مجاجن میں رول دیا شاہ جی نے, اس نے پرفارم کیا. جب شعیب منصور نے اپنی فلم میں رول دیا تو اس نے پرفارم کیا. ابن مریم نہیں ہے ایکٹر جو ہے, اس کو بھی اپنے سروائیول کے لیے پیسے چاہیے. تو مثلا میں نے شاہ جی کی, میری کوٹیشنز شاہ جی کی فلم میں, پہلی فلم ڈاکو رانی ان کے ساتھ کی تھی, اس کے بعد میں خود ان کی کسی فلم سے بھاگ گیا ہوں ڈیو ٹو کسی ڈرامہ, یا ورنہ مجھے شاہ جی نے ہمیشہ سب سے پہلے اپنی فلم کے لیے کہا شہزاد. تو یہ نہیں کہ ہم نے بربادیاں خود کی ہیں. اور پھر ایک بات اور, مطلب فلم انڈسٹری اپنی تباہی کی ذمہ دار خود نہیں, ایک اور بڑی میجر جو ذمہ دار, کہا کہ جی فلم میں فحاشیاں ہو گئی, برے گانے ہو گئے, یہ ہو گئے فلاں. یہ جو لگ رہا ہے, یہ جو ہماری یہ سڑک جس پہ سینما ہاؤسز اور تھیٹر ہیں جہاں یہ ساری چیزیں کوٹ کی جا رہی کہ چلتے نہیں, کس نے اجازت دی ان کو؟ چھوٹے چھوٹے چوروں کی نشاندہیاں کر رہے ہیں آپ. اس چوروں کی نانی کو نہیں پکڑتے جس نے کہا جاؤ چلاؤ میں بیٹھا ہوا ہوں.
بربادی میں کوئی ایک نہیں ہے. یہ دینار سرخ جو ہے اس نے برباد کیا ہمارے ملک کو, اور ہماری انڈسٹری بھی اسی. کس نے اجازت دی بھائی یہ آپ یہ چل رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں؟ میرے دل میں آتا ہے میں کوئی ایسی فلم یا ایسا ڈرامہ بناؤں جس میں سارے ایکسپیریمنٹ کروں, بٹ آئی ایم اے مسلم, اور پھر میں پاکستانی ہوں. کچھ حدود ہیں, کچھ قیود ہیں, میں ان میں رہتے ہوئے کروں, تو میں نے نہیں ضرورت. یہ کون ہے یہ جو سارا کچھ کیے چلے جا رہے ہیں اور وہ آن ایئر بھی جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نور صاحب, جس طرح بات کریں راشد صاحب, کون ہے جو جرت دے رہا ہے یا ہم وہ چیز دکھا رہے ہیں جو شاید دکھانے والی نہیں؟ اب کیا آڈینس کی ڈیمانڈ چینج ہو گئی ہے؟ کیا ہم کانٹینٹ کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں, یا پھر صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھا گیا جس کی وجہ سے یہ تباہی آئی؟ آپ کا بیچ والا بات صحیح ہے. کیا کانٹینٹ والی نہیں, کہ ہم جو آڈینس کو دے رہے ہیں, ڈیمانڈ جو آڈینس کی ڈیمانڈ تھی وہ چینج ہوگی, کیونکہ جب آپ بھارتی فلم کی بات کرتے ہیں کہ وہ بہت دکھائی جانے لگی, اس کا وہ تو کانٹینٹ تو شاید وہاں بھی نہیں ہوتا. دیکھیں ابھی راشد صاحب نے جو بات کی نا, میری فلم اگر چوڑیاں کی اگر آپ مثال لیں تو 55 لاکھ روپے کی فلم تھی اور 40 کروڑ کا اس کا بزنس تھا. تب لوگوں کے ذہن یہ تھا, دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ ہر جگہ ہر ملک میں ایسی ہی فلم ہوتی ہے جیسے چوڑیاں. ہم نے کیوں نہیں کوشش کی, ہمارا تو اپنا سینما بہت اچھا تھا, گولڈن پیریڈ رہا, ہم کیوں نہیں ٹیکنیکلی انیبل ہو سکے یا اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکے؟ دیکھیں سب سے پہلے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات ہے کہ جب سے پاکستان فلم انڈسٹری بنی ہے اس کو آن ہی نہیں کیا گیا کسی بھی پلیٹ فارم پہ. نہ آپ حکومتوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ ان کی جانب سے نہیں کیا؟ نہیں, کبھی نہیں. یہ دیکھیں ابھی یہاں کسی کو اگر آپ کہیں کہ آپ میری فلم میں کام کریں تو آپ انکار کر دیں, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اس سے میں نے کہا کہ آپ فلم میں کام کریں, آپ نے انکار کر دیا, تو پھر کیسے تبدیلی آئی؟ ہر بندے کا کوئی کام کرنے کا, ہر بندہ ہر کام تو نہیں کر سکتا. تبدیلی کیسے نہیں, یہ اسی لیے تبدیلی نہیں آئی کہ اگر کسی بچے نے کہا کہ میں فلم پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کے باپ نے اس کو کہا نہیں تم نے میڈیسن پڑھنا ہے, خبردار تم نے فلم کا نام لیا. تو فلم کو کبھی اسٹیٹس ہی نہیں ملا, فلم کو کبھی عزت ہی نہیں ملی. جب کسی چیز کی عزت نہیں کی جاتی تو پھر وہ پنپتی نہیں ہے, وہ پھر ڈکلائن کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسا آپ نے بھی کہا نا کہ یہ پیسے والا اب میں بے شمار ایسے احباب کو جانتا ہوں جو لاہور میں شاید بتیاں دیکھنے آئے تھے پھر گئے نہیں. آج ان کے کتنے سینماز اور پلازا سے گلہ کرتے ہیں ہمارے سینما برباد ہو گئی. ارے سینماؤں سے آپ نے کروڑوں اربوں روپے کمائے, تو آپ مل کے یہ بڑی فلم بنا لو نا, کیوں نہیں بناتے ہو؟ آپ پول کر لو, آپ 3 4 5 مل جاؤ, شاہ جی کو لو اور 10 اس ملک میں یہ یوتھ بیٹھی, آپ ان کو نہیں, میرے سینما کو فلم نہیں مل رہی, میں لے کے یہ سارا کوئی گھر چلا گیا. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک آ رہا ہے, یہاں پہ بریک لیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے کہ آخر فلم انڈسٹری کو یا فلم انڈسٹری والوں کو عزت نہیں ملی, اور جب عزت اتنی ملی تھی تو کیوں نہیں اسے سنبھالا گیا. گفتگو بریک کے بعد. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. عافیہ, دختر کی کہانی کیا ہے؟ میں کانٹینٹ کا اس لیے پوچھتی ہوں, جب کانٹینٹ کی بات کی جاتی ہے, نور صاحب بھی بات کرتے ہیں, بھارتی فلم انڈسٹری بھی کانٹینٹ اور کوالٹی دو چیزوں کی بات کیا ہے اس کہانی میں, کتنا مختلف ہے؟ ابھی پرائس آف آنر ایک نام سے لگ رہا تھا کہ کچھ مختلف مووی ہوگی آنر کلنگ پہ, تو اس طرح سے میں پوچھنا چاہوں گی کیا آپ نے کانٹینٹ کو خاص اہمیت دی دختر میں؟ بالکل جی, میرے نزدیک جو سب سے بیسک چیز ہے ہمارا جو اسکرین پلے ہوتا ہے, جو فلم کو ڈسکرائب کرتا ہے کیا ہے, ڈائلاگز ہیں, اس لیول پہ آ کے جب تک آپ بلو پرنٹ ریڈی نہیں کریں گے اپنی سٹوری کا تو آپ اس کو شوٹ کرنے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہوں گے. تو کہانی ہماری کانٹینٹ جو تھا وہ ڈے 1 سے بہت طریقے سے لاکڈ تھا, ایک ڈسپلنڈ طریقے سے. کیا دختر جیسے اس کا مطلب بیٹی ہے کہ پاکستان فوکس ہے, اسٹوری ایسی ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اس سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی آپ بالکل, ایک لوکل مارکیٹ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ, کیونکہ ایشو ہمارے لیے بھی ہے اس میں, مگر اس میں ایک انٹرٹینمنٹ ویلیو بھی ہے فلم میں. ایک سفر ہے جو کہ کبھی پاکستانی آڈینسز نے ناردرن ایریاز کا کبھی نہیں دیکھا. سو وہ ٹرک ڈرائیور کے ساتھ جب بھاگتی ہیں تو جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ کھلتی ہے, اور کئی کئی جگہیں ایسی ہیں جو ہمارے آڈینسز نے کبھی دیکھی نہیں نا. سو ہمارے لیے ایک مختصر ایک ایکسپیرینس لے کے آ رہے ہیں, نہ صرف یہ ایشو بیسڈ ہے بلکہ اس میں ایک سفر ہے, ایک تلاش ہے ایک نئی زندگی کی, جو ایک بڑے نئے طریقے سے ہم لے کے آئے ہیں. اور میرے خیال سے اس میں کانٹینٹ بھی ہے, کوالٹی بھی ہے, اور ہر قسم کی آڈینسز کے لیے بھی ہے. ہم انٹرنیشنل آڈینسز کے لیے بھی کیٹر کریں گے اور لوکل کے لیے بھی ٹھیک کریں گے. راشد صاحب, جس طرح گفتگو ہوئی کانٹینٹ کے اوپر بھی, پھر پوٹینشیل بھی, میں نے عافیہ سے پوچھا کہ بھی کیوں آپ کا ایک لمبا سفر ہے, تھیٹر, ریڈیو, ٹی وی, فلم, ہر جگہ پہ آپ آج فلم انڈسٹری کو کتنا مختلف, یعنی کہ جو بھی پروجیکٹس آ رہے ہیں پچھلے چند سالوں میں, ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی مختلف موضوعوں پہ بھی یوتھ جو ہے پروجیکٹس لے کر آ رہی ہے, مختلف موضوعات رکھے جاتے ہیں یا ایک ٹیکنیک ڈفرینٹ طرح سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں.
آپ کیا فرق دیکھتے ہیں آج سے 10 سال 15 سال پہلے جو فلم بن رہی تھی ایک اداکار کے لیے اور آج کتنا فرق آ گیا, اس کو اپنے کو کتنا تبدیل کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں اب ہم نے تو ان انوائرمنٹس میں بھی کام کیا ہے کہ جب کیمرہ بالکل ہمارے یہاں منہ پہ رکھ دیا اور گر یہ اس کے فل ہمارے کان اور اس میں ہم فن بکھیرتے رہے. اب کلک پہ آ گئی یہ جو یوتھ ہمارے نزدیک بیٹھی ہوئی اور دوسرے بچے جو سارے کے سارے کام کر رہے ہیں ان کو بہت وائڈ اینگل فیسیلیٹیز جو ہیں وہ مل گئی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ بجٹ کی بات کرتے بجٹ بڑے کی فلم بنی وار بنی ریکوری کی نا ساری کی ساری. ہمارے المیہ یہ ہوا کہ ہم اپنے روٹ سے ڈینائی کر گئے, خواب بیچنے شروع کر دیے ہم نے. کوئی بدماش بیچ رہا, کوئی فلاں بیچ رہا. لوگوں نے کہا بس بھی بس بہت ہو گیا, دیکھ لیا. لوگ اپنے گھر میں 200 روپے میں 300 چینلز دیکھتے ہیں اور دنیا بھر کی اس میں ان کو جو پروڈکٹ ہے وہ دیکھ, ان کا ویور کا اینگل بھی بڑا وائڈ ہو گیا. اس کو پتا ہے کہ اس کے کلر اچھے ہیں, یہ آواز اچھی ہے, اس کے ساری کی ساری چیزیں. تو اب نا امیدی والی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ بالکل ہوتا ہے دنیا بھر میں اس طرح. یہ جو فلموں پہ ہوا ہمارے پڑوس میں بھی ہوا, ہالی ووڈ میں بھی ہوتا رہتا ہے, اسکینڈینیوین. ہمارے پڑوسی ملک میں تو انڈسٹری بہت فلرش کی ہے. نہیں وہ تو فہرست تو کی ہے, 900 فلم بنتی, ان کی فلم بھی ہمارے ہاں چلتی ہے. نہیں چلتی نہیں, ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی نہیں چلتی, کبھی کبھی چلتی ہے. 900 فلم بنتی ہیں ان کی اور ان میں سے 3 یا 4 ہوتی ہیں جو ہٹ ہوتی ہیں, باقی ساری ویسی ہیں جیسی ہم بناتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ. وہاں ایک سب سے بڑی جو ان کو کہ وہاں اس کو انڈسٹری تسلیم کیا گیا, حکومت کی موافقت ہے, اس میں جو دنیا میں ایک نئی اس میں ایڈیشن ہوتی وہ فوری. ہمارے حکومت نے کیا کچھ بھی نہیں کیا. ہماری حکومت نے ایک فائدہ تو دیا تھا, ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی تھی. اس میں انہوں نے داؤ لگا کے کہ چل میری عید پہ 3 دن فلم چل جائے گی, میں نے اس پر 40 لگایا, مجھے 65 آ گیا. اس طرح کر کے ہم نے اس کو آپ دنیا بھر میں دیکھیں جہاں جہاں فلم میکنگ عزت سے دیکھی جاتی ہے, انکریج کی جاتی ہے اور انکلوسیو ہوتی ہے, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ پبلک فنڈنگ سسٹم ہے آرٹسٹ کے لیے, فلم میکرز کے لیے, سنیما کے لیے. اور وہ نہ صرف اپنے لوکل ٹیلنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلم میکرز آئیں, ان کے ساتھ کام کریں, پروڈیوسرز آپس میں ملیں, بیٹھیں, کریں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہماری انڈسٹری کا جو ہم یہاں بھول جاتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے. ہم اس ایسپیکٹ کو اگر ایکسپلور کریں جو کہ ہم نے اپنے پروجیکٹ کے ساتھ کی ہے, تو میرے خیال سے جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے, جو ہم کہتے ہیں نا ہم فرسٹریٹڈ کیوں ہیں کہ فائنینسنگ نہیں مل رہی, ایونیوز ہیں مگر اس کی تلاش کے لیے آپ کو پاکستان سے باہر بھی بیسک ہے. جب تک کوئی انڈسٹری ترقی نہیں کر سکتی, جب تک اس کو پیسہ نہیں ملے گا وہ زندہ نہیں رہے گی. آپ کو امید ہے کہ آپ کی فلم آپ کو پیسہ کما کر دے گی؟ بالکل فل امید ہے, لوگ سنیما آئیں گے. جی ہم نے اپنی پوری بزنس پلان صحیح طرح بنایا, ہمیں پتہ آئے گی. ٹھیک ہے نور صاحب, بیسٹ آف لک. نور صاحب, پاکستان فلم انڈسٹری کی جب بات کی جاتی ہے, ابھی بھی جس طرح گفتگو کیبل آ گئی, 200-300 روپے میں گھر بیٹھے سب کچھ مل گیا, کیا پاکستان فلم انڈسٹری نے بدلتے حالات, ٹیکنیک اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی, اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی, یا پھر لوگ مایوس ہو کر بیٹھ گئے کیونکہ چیزیں تو وہاں بھی آئی, بھارت بھی, کیبل وہاں بھی آئی, لوگوں گھروں میں ایسا ڈرامہ دیا گیا کہ ہمارے ہاں لوگ متاثر ہو گئے اس ڈرامے سے, لیکن فلم تو چلتی رہی, یہاں نہیں چل سکتی. یہاں نہیں ہوا, یہاں کسی نے سیریس نہیں دیا. آپ جیسے پروڈیوسر ڈائریکٹر ذمہ دار ہیں؟ بالکل ہیں, کیونکہ لوگ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے کہ آپ لوگوں کی. میں اگر یہاں صرف اپنی بات کروں گا تو وہ میرا خیال ہے کہ غلط ہوگا کہ میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. ہم نے اجتماعی طور پر کچھ نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا, ہمارے لیے کسی نے نہیں کیا. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں ڈکلائن رہا ہے. اور اگر حکومتی لیول پہ یا کوئی ایسے جیسے کہ انڈین فلمز کا اگر ہم مثال لیں تو ان کو بہت اسپانسر ملتے ہیں, ان کو بہت سارا فلموں کو فنڈنگ دی جاتی ہے. اور پیسہ تو ہماری انڈسٹری میں بھی تھا نا ایک وقت تک, بہت پروڈیوسرز ہیں فلمیں بنا رہے تھے. کبھی بھی نہیں تھا. دیکھیں پیسہ اسی وقت تھا جب آپ کا یہ سرکٹ میں, یہ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں سینماز تھے, تو جب فلم اناؤنس ہوتی تھی, جب کوئی پروڈیوسر فلم اناؤنس کرتا تھا وہ سب آ جاتے تھے, آ کے وہ فلم خرید لیتے تھے. جب خریدتے تھے وہ بہت سارا بڑا فنڈ اس کے پاس اکٹھا ہو جاتا تھا, کچھ اس کا اپنا پیسے ہوتے تھے, کچھ وہ ہوتے تھے, وہ مل کے فلم بنا لیتے تھے. لیکن جب سینما ٹوٹ گئے تو کسی نے سپورٹ ہی نہیں کیا. اب کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جیب سے پیسہ لگائے اور فلم بنائے. کبھی نہیں. اگر ایک پروجیکٹ نہیں چلتا تو کیا دوسری بنانے کی ہمت ہوتی ہے؟ اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں کہ بن جاتی ہیں, مگر
مشکل ہوتی ہے بیکاز آپ نے پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کیا نا, پروو نہیں کیا. کچھ بلیاں تو چڑھیں گی نا جو ہم نے قربانی دینی پڑے گی تو کچھ نکلے گی. کو جو ہم نے بربادیاں مگر جب تک آپ رسک نہیں لیں گے تو آگے بھی کیسے آئیں گے. ساری بات اصل میں یہ جو رسک لے رہے ہیں بچے, ان کو سپورٹ چاہیے. بے شک ان کو سپورٹ چاہیے. جیسے آپ کا چینل ان کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. آگے جو ایگزیبیٹرز ہیں ان کو اچھے شوز دینے چاہیے. جب یہ فلم ریلیز ہو, یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ بزنس میں اگر ان کو پرائم ٹائم میں شوز نہیں ملیں گے, ان کو سب اسکرینز بھی اچھی خاصی ہیں. میرے خیال سے آپ کو بعض سینماز نے یہ کہا کہ آپ لائیں اور لگائے جائے کہ اسکرینز کی تعداد کافی نہیں ہے. ابھی کم ہے, ابھی بہت کم ہے. ابھی 35-40 سینما ہوئے ٹوٹل. ابھی 35-40 اسکرین ہوئے. ایک زمانے میں 700 سم تھنگ پاکستان میں سینما تھے, ابھی تو 35-40 ہیں. تو اس کے لیے تو پھر آپ کی طرح جو سینئر ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز جو لوگ موجود ہیں, ان کو نہیں کسی طور پر, جیسے آپ خود اپنی پروڈیوسرز ایسوسیشن چلا رہے ہیں, مل کر بیٹھنا چاہیے, کچھ اس کے اوپر گائیڈ لائن تیار کرنی چاہیے, حکومت سے ملنا چاہیے, صوبائی سے, وفاقی سے مطالبات رکھنے چاہیے. اس سے نہیں ملے, یہی تو بے خبر ہیں آپ. وعدے بھی نہیں ہوتے. وعدے ہی تو ہوتے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی, ریوائول آف پاکستانی سینما. 2-3 میٹنگز ہوئی, میں بھی اس کا ممبر تھا. اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کے بعد ختم ہو گئی بات ہی آگے نہیں بڑھی. ہمارے وہ سیکرٹری صاحب ہیں مومن صاحب, وہ بہت کر رہے تھے, ہماری بہت ہیلپ کر رہے تھے, بہت آگے, لیکن وہ بھی خاموش ہیں. تو جو ابھی ٹیکس کی بات کر رہے تھے راشد صاحب, اب ٹیکس کتنا آ جائے گا ان کو, اور ابھی ہے تو یہ چھوٹ بڑی زبردست, لیکن ٹیکس کے ساتھ آپ کچھ انیشیٹو اور بھی دیں. آپ سینماز کے پلاٹ دیں تاکہ میکسیمم سینماز بنیں. 5 ایئرس کے لیے ان کو لون لے کے دیں تاکہ لوگ سینماز بنائیں. نہ دیں آپ ایسے پروڈیوسر کو, ایسے بچوں کو نہ دیں لون جو ہمارا فیوچر ہے. چلو سینماز کو دے دیں, وہ تو ایک بلڈنگ ہے, بلڈنگ تو آپ مکان بنائے تو اس پہ بھی لون مل جاتا ہے. راشد صاحب, جن لوگوں نے کما لیا, کیا ان کا یہ فرض نہیں تھا کہ وہ لگاتے بھی اس کو مزید انہانس وہی کرتے جن کے سینماز چل رہے تھے, وہ کہاں گیا؟ یہ کر لیا, اور آج شکایتیں کر رہے ہیں وہ کہ ہمارے سینما کے لیے فلم نہیں مل رہی. ارے بھائی, جس انڈسٹری نے آپ کو یہ آج اس لیول تک لائے, تو کیا آپ کے فرائض میں شامل نہیں ہے کہ آپ خود مل کے بنا لو نا؟ اچھی ٹیکنالوجی لو, کو 3-4-5 سینما آنر مل جاؤ, کو 10-20-25 کروڑ روپے اکٹھا کر کے جو آپ نے اربوں یہاں سے ارن کیا ہوا اس میں سے نکالو, تو یہ اپنے لیے کرو گے نا آپ. وہ دوسروں پہ کہ ہمیں فلم نہیں مل رہی, ہم انڈیا کی لگائیں, پاکستانی بن گئی تو اس کو سینما نہیں مل رہا. اس وقت آپ ہیں راشد صاحب, سینئر جو لوگ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کا ریوائول ہو جائے گا؟ یہ ممکن ہے جی, ہو چکا ہے. یہ جو بچے کر رہے ہیں یہ دھواں نکال دیں گے کانوں میں سے انشاءاللہ تعالی ودن ایئر. بہت سارے پروجیکٹس اور آگے آنے والے ہیں جو بچے بنا رہے ہیں. سپورٹ چاہیے. اور پھر یہ جو اس بچی نے بات کی ہے کہ اس نے پرانے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا ہے, نئے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. جو لوگ خود سر ہیں, جن کو فلم کا تجربہ نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو فلم میکر کہتے ہیں, وہ اتنا بڑا نقصان پہنچائیں گے کہ اتنا بڑا ہم نے نہیں پہنچایا. سجی ہوا نا یہ پچھلی ہماری جو 1-2 فلم, یہ بہت ضروری ہے کروڑوں روپے لگا کے جو کنسلٹ کر لو کسی سے, ان لوگوں سے جو ریلیٹڈ ہے اس سے. یہ بہت ضروری ہے کہ جو سینئر ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ نئے بچے آ کے انٹریکشن کریں, بیٹھیں, ڈسکس کریں. مثلا خاص طور پہ اسکرین پلے اور کیمرہ کمپوزیشن جو ہے فلم کی ایک الگ. اب آج کے بچوں کا یا یوتھ کا کتنا رابطہ ہے ان سینئر لوگوں سے, کتنا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے کہ جی ہم یہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, یا ہم سے پہلے کام. اچھا, اب میں بتاؤں آپ کو ان راز کی بات بتاؤں. راز کی بات یہ ہے کہ جب تک تو 35 رہا ہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ وہ آگے 35 کا کیمرہ لے کے فلم بنائے. اب یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہیں یہ آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, مانیٹر بھی ہے, سارا کچھ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے جو بنا لیے ٹھیک ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. کیمرے کی اپنی, فلم کی ایک اپنی پیس ہے, فلم کا اپنا ایک اسکرین پلے ہے, فلم کا اپنی ایک کمپوزیشن ہے, ایک اپنا ٹریٹمنٹ ہے, ایک اپنی پرفارمنس ہے, جو آپ لانگ پلے کو آپ فلم نہیں کہہ سکتے. پھر تو آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ 35 mm سے باہر نہ نکلیں, دنیا ترقی نکلیں. میں نے تو سب سے پہلے کہا نکلیں, لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو ایزی نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ کیمرہ آ گیا ڈیجیٹل تو ایزی ہو گیا. نہیں, فلم کی ٹیکنیک میں جائیں, فلم کو سیکھیں. نہیں, اب تو پڑھ لکھ کر لوگ آ رہے ہیں, ایسے لوگ آ رہے ہیں اس میں میں ایڈ کروں گی کہ
آج کل جو ہمارے یہاں پرابلم ایک جو نیو کمرز کے ساتھ ہے کہ جسٹ بیکاز آپ نے پڑھ لکھ لیا ڈزنٹ مین کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. ایک زندگی کا آپ کو مشاہدہ چاہیے, ایکسپیرینس چاہیے, ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ چاہیے. جب تک وہ آپ کئی سال لگا کے نہ کر لیں, مشاورت بڑی ضروری ہے. خالی پڑھنے کا کوئی کام نہیں ہے. ایک ٹیمپرامنٹ چاہیے. فلم کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے. فلم کی اپنی ایک پیس ہوتی ہے جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ فلم کی پیس کیا ہے. آپ لانگ پلے کو فلم نہیں کہہ سکتے. یہاں یہی ہوا. آپ کے خیال میں راشد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس وقت پاکستان کی آڈینس کیسی فلم دیکھنا چاہتی ہے؟ اچھی فلم, اچھی فلم, کانٹینٹ وائز اور کوالٹی وائز دونوں طرح سے. مجھے بتائیے, ہماری فلم ہمیشہ اس نے دنیا بھر میں ڈومینیٹ کیا جس کا کہانی ہمارے روٹ سے ریلیٹڈ ہوئی. ہم وہ جب خواب بیچنا شروع کیے نا, ہم نے تو خواب تو دنیا میں بڑی آسانی سے فلم میں تو فینٹیسی ہوتی ہے. نہیں, فلم صرف فینٹیسی نہیں ہے. فلم ایجوکیٹ بھی کرتی ہے اپنے لوگوں کو, اپنے مسائل جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں ان کی نشاندہیاں. ضروری نہیں کہ ہم سولوشن بھی دیں اس میں کہ اس کا حل یہ, لیکن ہم ان کی نشاندہیاں تو جیسے یہ دختر ان کی جو فلم ہے تو اس میں کسی ایک زندگی سے ریلیٹڈ, ہمارے روٹ سے ریلیٹڈ المیہ کو پورٹری کیا نا آپ نے سارے کا سال, تو لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس کہنے کے لیے کہانی نہیں, بات نہیں ہے کوئی بھی. میں ڈسٹن ہافمین کو کتنی دیر بغیر کسی لاجک کے لگاتار سکرین پہ دیکھ لوں گا. وہ کچھ کہہ رہے ہوں گے, کچھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے تو میں دیکھوں گا نا اسے. ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, مطلب اور ہم فلم بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس کہانی ہے ہی نہیں, موضوع ہے ہی نہیں ہے کچھ, اور ہم نے فلم شروع کر لی, میوزک ریکارڈ ہو گئے اور وہ لگ بھی جاتی, اور پھر وہ خود ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے بنائی ہوتی. تو گلے شکوے کرنے سے پہلے کانٹینٹس پہ غور کرو کہ میں اس میں کچھ ڈال رہا ہوں جو میں نکالنے نکلوں, میں ایکٹ کیا کر رہا ہوں, اس کا ریئیکٹ کیا ہے, یہ سب کو پتا ہے. نور صاحب, کانٹینٹ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا ہمیں کیا کہنا ہے, ہمارے پاس موضوع نہیں. کیا فلم صرف فینٹیسی کی بنیاد پر بیچی جا سکتی ہے, اور بیچی جا سکتی ہے تو کتنے سال تک؟ آج فلم بیس ہی فینٹیسی پہ کر رہی ہے. آج گورے نے جو اپنا تو نہیں کہ آڈینس آتی نہیں ہے. نہیں, آج فینٹیسی دیکھنے تو آ رہے ہیں. گورے نے بچایا ہی اپنے آپ کو فینٹیسی سے. اب یہ ٹرانسفارمر کیا ہے؟ ٹرانسفارمر کیا ہے؟ فینٹیسی ہے نا. وہ بھی تو سلطان رہی کی فلم ہے نا, کہ ایک آدمی 900 بندہ مار رہا اور اسے خود کچھ نہیں. سلطان راہی تو ہمارے بھی ہیرو نا. وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اس کا وہ بنا لیا روبوٹ, تو وہ بھی تو سلطان رہی والا کام کر رہا ہے نا. کہ فینٹیسی ہے ایک فلم, ہر ایک فلم ایک خواب کی مانند ہے. کیا آپ آڈینس کو اتنا کچھ دے رہے ہیں اس خواب میں کہ وہ سیٹسفائی ہو کے گھر جائے؟ صرف یہ ایک سوال ہے. اور اگر آپ اس کو وہ دے سکتے ہیں, چاہے وہ آپ ریئلزم کی بات کریں, چاہے آپ کمرشل کی بات کریں, سنیما کی, اگر آپ نے اس کو دے دیا, آپ نے اپنا مقصد پورا کر لیا. ٹھیک ہے, فلم انٹرٹینمنٹ ہے جی, صرف انٹرٹینمنٹ ہے. اگر آپ انٹرٹین نہیں کرتے, لیکن کہیں نہ کہیں ایجوکیٹ انٹرٹینمنٹ ہے, لیکن اس انٹرٹینمنٹ میں ایجوکیشن ہے, اس کے اندر ایجوکیشن ہے انڈائریکٹلی. آپ یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے فلم, ہمارے اس کانٹینٹ کو جو ہونا چاہیے کیا وہ موجود ہے ہماری فلموں میں؟ جو فلمیں بالکل ہے, ہماری فلموں میں تو ہے, ہندوستان کی فلموں میں نہیں ہے. انگریزی فلم نہیں دیکھی جا رہی, ہندوستان کی دیکھی جا رہی. ہماری دیکھی تب جائے گی جب بنے گی, بن نہیں رہی. چلیں جی, ہم دفتر بن گئی ہے, اب آپ آئیے گا اور دیکھیے گا انشاءاللہ. آپ کی تیاری پکڑ لی ہے, دفتر بن گئی ہے اور بہت سی فلمیں بن رہی ہیں, بے شمار ہو گئے, نئے کام ہو رہے ہیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کا مستقبل کیا ہے. کیا انفرادی کوششیں کافی ہیں یا اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے تو انڈسٹری اپنے پیر پر کھڑی ہو سکے گی؟ بات کریں گے بریک کے بعد.